बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर पे बराह रास्त आप लोग इस वक्त देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद और सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ देखते हैं। हमारी और आप लोगों की मुलाकात हर रोज़ इस प्रोग्राम में होती है। आप लोगों के जो भी सवालात होते हैं, जो आप लोगों के मसाइल होते हैं, जो आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं, हमारी कोशिश होती है उलमाए कराम आप अहबाब की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में करते हैं। आप तमाम देखने वाले सुनने वाले हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट को जानते हैं। लाइव कॉल के लिए दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। और उसके अलावा सवाल जवाब के लिए हमारे एड्रेस पे आप ख़त अगर लिखना चाहें तो अपना ख़त भी हम तक आप पहुंचा सकते हैं। आप तमाम देखने वालों की सुनने वालों की रहनुमाई के लिए हमारे साथ हर रोज़ की तरह आज भी इंतहाई मोतबर शख्सियत आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इंशाअल्लाह आपका तारुफ़ करवाऊँगा और वो आप लोगों की रहनुमाई भी इंशाअल्लाह हर रोज़ करते हैं, आज भी करेंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब, जज़ाकल्लाह हुज़ूर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम है जी, अल्लाह का बहुत फज़ल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम आप पर भी अपना करम फरमाए और अर्ज़ व समावात मालिक कायनात हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन मोहतरम, उसके साथ साथ ही आप ज़ियारत करते रहते हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए हैं। हम आपको खुशामदीद भी कहेंगे, वेलकम कहेंगे। हुज़ूर क़िबला पीर मियां ताहिर याक़ूब साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व ठीक है हुज़ूर, आप? अल्लाह का बड़ा एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का हुज़ूर। प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, हमारे साथ शामिल हुए हैं। आगाज़ करते हैं जी आज के प्रोग्राम के। सबसे पहले कॉल शामिल करेंगे, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू को भी आगे लेकर चलेंगे और आप लोगों की कॉल साथ साथ मज़ीद शामिल करते जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं जी, कहाँ से? जी, मोहम्मद इदरीस लखीसराय से। जी बताइए भाई, क्या सवाल है? मेरी नानी नींद में करती है वो रोज ख्वाब में। क्या करते हैं? ख्वाब में डरती है। डरती हैं? जी अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपकी नानी जान का? अजीमन बीबी। अच्छा जी, ठीक है। चलें ठीक है मेरे भाई, हम आपकी रहनुमाई करते हैं इंशाअल्लाह। सवाल आपने किया अपनी नानी जान के लिए जो ख्वाब में डर जाती हैं या सोते हुए डर जाना या ख्वाब में डर जाना, यही अलामतें पाई जाती हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई करते हैं। क़िबला शाह साहब आप जवाब सुन लें अपना और उसके मुताबिक फिर आप कीजिएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। प्यारे भाई ने सखी सरवर रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके इलाके से कॉल की है। बड़े जलील क़द्र बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह ताला उनके फ़यूज़ व बरक़ात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाए। प्यारे भाई, आप अपनी नानी जान के हवाले से जो सवाल कर रहे थे, अगर तो नानी जान ख़ुद पढ़ लें तो बहुत बेहतर है। अगर ख़ुद ना पढ़ सकें तो घर का कोई फ़र्द रात को जब सोने लगें तो आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के उन्हें फूंक मार दिया करें। एक हफ़्ते तक ये अमल करें। एक हफ़्ते के बाद आपने उनके कान में, दाएं कान में 7 मरतबा अज़ान और बाएं कान में 7 मरतबा इकामत ये पढ़नी है कान में। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो खौफज़दा होती हैं, सोते में डर जाती हैं, मामला ये ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हुज़ूर। जवाब आप तक पहुँच गया मेरे भाई। आपको बताया है क़िबला शाह साहब ने कि आपने क्या करना है। आप ऐसे ही करें और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो मामलात है उनका डर खौफ का वो इंशाअल्लाह बेहतर होगा और ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह कलाम पाक की बरकत से। मज़ीद देखते हैं जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें प्लीज़ और फिर सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई। अमीर साहब कैसे हो आप? ठीक ठाक जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बताइए क्या सवाल है?
जी मेरा एक सवाल है, मैं जब कागज मैं री करता हूँ दफ्तर में, तो वापस जब मेहनत भी करता हूँ, दौड़ भी लगा, तो मगर वो वापस कागज मुझे मिलते हैं, नहीं काम नहीं होता मेरा। अच्छा जी। जहाँ ऐसे काम मेरा हो गया कि उसने कहा आज और बस आपकी इंटरव्यू है 19-30 तारीख को, जब चला गया तो उसने कहा कि आपने ये क्यों, ये मेरी बिल्कुल मेरे नसीब बंद है, ये क्यों। ठीक ठीक। कहाँ जाऊं तो वो दोबारा कहते हैं यार बस काम नहीं हो सकता आपका, हो सकता वो सब काम रह जाए। अच्छा जी, चले हम ठीक है मेरे भाई, आपकी रहनुमाई कर देते हैं इंशाल्लाह। सवाल आपका जो समझ में आया है कारोबारी हवाले से या काम के हवाले से, जो आपने कहा कामयाबी हासिल नहीं होती, कि शाह साहब भी आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। आपको कुछ बता देते हैं वज़ाइफ, ताकि उस कलाम पाक के सदक़े में परवरदिगार आपके लिए आसानियाँ पैदा करें इंशाल्लाह। जी शाह साहब। ये अदनान साहिब के लिए मशवरा ये है कि सूरह यासीन शरीफ मुबीन के साथ रोज़ाना एक मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएं। मुबीन के साथ पढ़ने का तरीका ये है कि सूरह यासीन शरीफ को शुरू करेंगे तो लफ्ज़ मुबीन सूरह यासीन में 7 मरतबा आया है। तो पहला जब लफ्ज़ मुबीन आए तो वहाँ पे आपने रुक जाना है और फिर शुरू से सूरह यासीन शरीफ को शुरू करना है। फिर ये वाला मुबीन जहाँ पे आप रुके थे इसे छोड़ देना है, उससे अगले मुबीन तक आपने तिलावत करनी है और अगले पे जाके फिर आपने रुक जाना है, फिर शुरू से शुरू करना है। ये तरीका होता है मुबीन के साथ सूरह यासीन शरीफ को पढ़ने का। तो इस तरह से मुबीन के साथ सूरह यासीन शरीफ पढ़ें रोज़ाना, दिन में 1 मरतबा। उससे खुद पे दम भी करें और पानी पे दम करके अपने पास रख लिया करें, वो पानी आप पी लिया करें। इंशाअल्लाह आपके जो मामलात हैं ये बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह पीर साहब आपका। मज़ीद देखते हैं जी नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, चलें जी लाइन। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम मेरे भाई, कहाँ थे आप? सर भाईजान आपकी आवाज नहीं सही आ रही है। आपकी आवाज हमें बिल्कुल ठीक आ रही है, आप सवाल करें, क्या सवाल है? सर सवाल मेरे 2 हैं, मेरे अर्ज है, सवाल नहीं है। एक तो मेरा बेटा छोटा 5-6 साल का है। ठीक है सर, वो बहुत जिद्दी और शरारती है। अच्छा जी। मैंने 1-2 बार कारी साहब हमारे पास में थे, वो वफात पा गए हैं, उनसे मैंने कहा था तो वो कह रहे थे जो है ना इनके पास जो है ना थोड़ा सा सेब का थोड़ा सा मसला है। ठीक है ठीक है, लेकिन वो जाहिर नहीं होते, उनके कहते हैं जिनके इसके साथ खेलते चले जाते हैं, आते जाते चले जाते हैं। ठीक है ठीक है, एक तो इसका हल लेना है। अच्छा जी। सर दूसरी बात ये है कि मैं करता हूँ सब्जी मंडी काम। अच्छा जी। सर मैं जब पैसे गिन रहा होता हूँ, पैसे पूरे कर उसके बाद जिम्मेदारों को बिल देता हूँ ना, बिल देने के बाद मैं अपना हिसाब करता हूँ तो मेरे पास 3-4 हज़ार रुपए रोजाना ही कम हो रहे हैं, डेली रोजाना बिलाना का। अच्छा। पहले गिन लेता हूँ, पूरे कर लेता हूँ, उसके बाद बिल देने के बाद कलेक्ट करता हूँ जब, तो उसके बाद जो है ना वो पैसे कम हो जाते हैं। चले ठीक है मेरे भाई, हम इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। 2 सवाल असल में आपने किए हैं, और जो आपने बच्चे के बारे में सवाल किया है इंशाल्लाह पीर साहब ताहिर साहब आपको जवाब दे देते हैं, जो बच्चा छोटा है आपका। और दूसरा सवाल जो आपने बताया वो शाह साहब आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह हुजूर, आप कुछ बच्चे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले भाई बात ये है कि बच्चे तो होते ही शरारती हैं। जी बिल्कुल ऐसे। इस हवाले से ये कहना है कि कुछ जिन देखें, जिन मैं वो कहा करता हूँ इतने वेले भी नहीं है, वो भी मखलूक है, मगर और भी काम है उनको और बड़े काम होते हैं। मगर फिर भी बच्चे के लिए, बच्चे का शरारती होना कोई बुरी बात नहीं। बच्चे शरारती नहीं होंगे तो ब्रेन डेवलप नहीं होता, ये उम्र ऐसी होती है। अगर आपको शक है फिर भी आप सूरत फातिहा पढ़ें 11 मरतबा, पानी लें, उसमें खुद अव्वल आहर दुरूद इब्राहिम पढ़ के 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ के भूखें और उस बच्चे को 11 दिन पिलाते रहें। पहली बात प्रॉब्लम है नहीं, अगर कुछ भी है वो बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और जो उसकी आप देखेंगे उसमें तबीयत में बेहतरी भी आएगी अल्लाह के फजल करम से। ये करके देखें, अल्लाह खैर फरमाएगा इंशाअल्लाह। निशा साहब, जो दूसरा सवाल था ना उनका पैसों के हवाले से, रकम कम हो जाती है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप थोड़ा सा तवज्जो दें और बाय रिटर्न मामलात करें जितने भी जी। दूसरा उसके बाद आपने करना ये है, बड़ा आसान सा एक वजीफ़ा आपको अमल बता रहा हूँ। जब आपने पेमेंट लेनी है तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उन्हें गिनना शुरू करना है, और जहाँ भी आप रखते हैं, कोई बॉक्स है, गल्ला है, वहाँ पे आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए उसे रखना है।
اور جب وہاں سے نکالنے ہیں اور کسی کو پیمنٹ کرنی ہے اس وقت آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون دل میں پڑھ لینا ہے، اور یہ آپ نے پڑھ کے پیمنٹ کرنی ہے، جسے بھی جو ہے نا وہ ادائیگی کرنی ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ جو شکایت ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کچھ دیر کے لیے پیسے رکھے رہتے ہیں اور بعد میں آپ گنتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اس پر آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 3 بار درود پاک اسے ان پیسوں پر پھونک مار کے رکھ دیا کریں، انشاءاللہ آپ کے پیسے اور رقم محفوظ رہے گی۔ جی بہت شکریہ جزاک اللہ جی۔ مزید دیکھتے ہیں جی، بڑھتے ہیں آگے ہم نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ چلیں لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے۔ 2 سوال تھے میرے بھائی، آپ کے میاں صاحب نے بھی آپ کو جواب دے دیا آپ کے بچے کے لیے، اور دوسرا قبلہ شاہ صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو جواب دے دیا ہے، وضاحت کر دی ہے۔ اچھا بعض اوقات کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب ایک وہم دل کا ہر چیز میں انسان کو پیدا ہو جاتا ہے، اور وہم کا علاج تو پھر شاہ صاحب جو ہے وہ بالکل کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، تو تھوڑی سی مضبوطی آپ اپنے اندر پیدا کریں، اور اپنے معاملات کے اندر، اپنی زندگی کے معاملات کے اندر انشاءاللہ یہ جو پیسوں والا معاملہ یا جو بچوں کے حوالے سے آپ نے کہا ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ جو شاہ صاحب نے آپ کو کلام پاک بتایا، اس کلام پاک کے صدقے میں پروردگار نے چاہا تو انشاءاللہ۔ دوسری جو ہمارا معاشرتی جو رویے ہو چکے ہیں نا سلطانی صاحب، انہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو آج کے دور میں ایک دور تھا اعتبار کریں یا ہوشیار رہیں، آج کے دور میں صرف ہوشیار رہیں۔ بالکل ایسے وہ اعتبار والی کیفیت ختم ہو چکی ہے، مالی معاملات میں ہم بددیانتی اور بے یقینی والی کیفیت ہے، تو لہذا آپ اعتماد کسی پر بھی نہ کریں۔ بالکل ایسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مالی معاملات میں کوئی پریشانی نہ ہو، آپ پریشانی سے بچے رہیں، اور کسی پہ بعد میں بدگمانی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اونٹ کا جو ہے نا گھٹنا باندھ کے اللہ کے سپرد کرو، آپ اپنے طور پہ پورا سیکیور کیا کریں، انہیں محفوظ کیا کریں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں، ٹھیک ہو جائیں گے معاملہ۔ جی بہتر ہے، بہتر ہے جی۔ مزید دیکھتے ہیں جی، ہم نیکسٹ جو ہے وہ کالر ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میں تک سے بات کر رہی ہوں، میرے ابو کی طبیعت کافی خراب رہتی ہے۔ اچھا جی۔ جی اسے شوگر بھی بہت ہائی رہتی ہے، وہ میڈیسن بھی لے رہے ہیں، انہیں جرکان بھی ہے، لیکن گھر میں جب وہ آتے ہیں نا تو ان کے سارے جسم میں سوئیں چبھنے لگتی ہیں۔ اچھا جی۔ میرے ابو کا نام محمد اکبر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بہت کسی دوائی سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ اللہ مہربانی کرے جی۔ اچھا جی، چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں میری بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور دعا بھی کریں گے آپ کے لیے، آپ کے والد صاحب کے لیے، مالک کائنات ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ آپ پر قائم رہے انشاءاللہ۔ میاں صاحب کچھ ان کے والد گرامی کے لیے آپ بتائیے۔ یہ بہن ایسا کرے کہ اپنے والد صاحب کے لیے پانی لے کر، یا والد صاحب خود کر لیں یا یہ 11 مرتبہ سورۃ کوثر اول آخر درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھ کر 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، اس کو پھونکیں پانی کو، اور وہ پیتے رہا کریں، جتنی دفعہ مرتبہ مرضی پئیں، اکثر پیتے رہیں، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ ان کی شوگر میں بھی بہتری آئے گی۔ اور اگر اس پانی کو لے کر اپنے پیٹ کی لیفٹ سائڈ پہ اگر مسل لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت جلدی بہتری آئے گی، یہ کنٹرول ہو جائے گی۔ اللہ خیر فرمائے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، جواب پہنچ گیا جی آپ تک میری بہن۔ وظائف کچھ بتائے گئے ہیں آپ کو میاں صاحب کی جانب سے، تو آپ مہربانی کریں، اور انشاءاللہ یہ وظائف پڑھیں گے تو اللہ کریم ان کو صحت یابی عطا فرمائیں گے، ہماری دعا بھی ہے انشاءاللہ۔ مزید دیکھتے ہیں نیکسٹ جو کالر ہیں، شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں بکار بات کر رہا ہوں، اکارمت راولپنڈی سے۔ جی میرے بھائی بولیے۔ اچھا میں نے کاری سے پوچھا کہ سر 5 سال ہو گئے میرا کاروبار بالکل تباہ ہو گیا ہے، ختم جانے کی ہو گیا، اس ہفتے میں کہتے ہیں کچھ ان سے چاہیے۔ اچھا جی، کیا کاروبار ہے آپ کا بھجن؟ میں پہلے نوکری کرتا تھا، پھر میں نے وہاں سے پیکج کیا، پیکج دینے کے بعد اپنے کزن کے ساتھ کام کیا، وہ اللہ کے ولی کوئی نیک آدمی تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ نقصان ہو گیا، تو اس کی وجہ سے اس کی مانی کی وجہ سے سب کچھ میں نے چھوڑ دیا، اللہ کی وجہ سے نا سب کچھ چھوڑ دیا میں نے۔ ٹھیک، اب تک تقریباً 4 سال ہو گیا، میرا کوئی سلسلہ کہیں بھی نہیں بن رہا، کوئی بھی میرا سلسلہ نہیں بن رہا۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور بتاتے ہیں میرے بھائی، آپ پریشان نہیں ہوں، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھیں، باقی معاملات تو زندگی کا حصہ ہیں، ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو معاملات بہتری کی طرف آئیں گے۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جی شاہ صاحب۔
وہی بات آ گئی ہے ابھی بتا رہے تھے. تو کاروباری معاملات میں اور جب کاروبار کرنا ہے تو قرآن بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ لکھ کے معاملات کریں, بائی ریٹرن کریں, اور پھر معاہدہ جو ہونا چاہیے بڑا واضح ہونا چاہیے, پرسنٹیج طے ہونی چاہیے, پھر نگرانی ہونی چاہیے. سارے معاملات جب نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے اس کی طرف سے. تو سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم شریعت کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق, شرعی تقاضوں کے مطابق کاروبار کریں, اور جتنی بھی ہدایات شریعت اور اسلام نے ہمارے لیے کاروبار کے حوالے سے دی ہیں ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. 4 سال سے بتا رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے نا یہ کرائسس کا شکار ہیں. تو پیارے بھائی آپ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ نماز کی پابندی شروع کریں. 1 ماہ تک صرف آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے, اور نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف, نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ, یہ آپ معمول میں رکھیں, اور دن میں کسی بھی وقت سورۃ الرحمن 1 مرتبہ پڑھیں. 1 مہینے تک نماز کوئی قضا نہ ہو آپ کی, اور یہ 3 صورتیں روزانہ آپ کے معمول میں رہیں. اگر کسی وجہ سے نماز فجر قضا ہو جاتی ہے تو جب آپ نماز قضا کریں, قضا لوٹائیں, آپ نے سورہ یاسین شریف کو پڑھ لینا ہے, ناغہ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ اللہ رب العزت مہربانی فرمائے گا. 1 ماہ بعد آپ کال کیجئے گا, یاد رکھیے گا یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا اسے کرتے بھی رہنا ہے, اور پھر بتائیے گا اب اس طرح سے آپ کو بتایا گیا تھا. مزید آپ کو رہنمائی کی جائے گی اور مزید وظائف بتائے جائیں گے, آپ کے معاملات انشاءاللہ کچھ عرصے میں بہتر ہو جائیں گے. چلیں, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. مزید دیکھتے ہیں جی, ہم آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب اور شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں صبا گجرانوالے سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے کیا سوال ہے. ہم استخارہ کروانا چاہتے ہیں, میرا بھائی ہے, ان کا استخارہ کروانا ہے رشتے کے بارے میں, ان کی شادی کے بارے میں بات کروانا. اچھا جی, بھائی کا نام بتائیں. مزمل حسین. اچھا جی, کیا مسئلہ ہے جی ان کا؟ وہ ڈاکٹر ہیں, MBBS ڈاکٹر ہیں. ہم رشتے ان کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں, کوئی اچھا رشتہ ہی نہیں مل رہا, اور ان کی 29 سال ان کی ایج ہے. اچھا جی, اور MBBS ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ مولوی صاحب سے پوچھنا ہے کہ ان کے لیے رشتہ. چلے ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ. اچھے رشتے کے لیے جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے اور جواب بھی آپ کو دیں گے انشاءاللہ. رشتے کے لیے ضرور بتا سکتے ہیں, اچھے رشتے کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں. باقی تو یقیناً یہ سارے مالک کے کام ہیں, زندگی کا نظام اور ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. تو رہی بات آپ کے بھائی صاحب کی, تو انشاءاللہ میاں صاحب کو گزارش کرتے ہیں کچھ رشتے کے لیے ان کو بتایا جائے. قابلیت اور ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن ظاہر نصیب اور جو انسان کے ہوتے ہیں وہ مقررہ وقت پہ بھائی سے کہیں کوئی چلتے, یعنی کہ وہ روزانہ بڑا مختصر سا ہے, یہ زندگی کا روٹین بنا لیں تو اللہ تعالیٰ سب معاملات بہتر فرمائے گا. 313 مرتبہ آیت کریمہ, اس کو اپنی زندگی کو روٹین بنا لیں تو صرف رشتہ ہی نہیں, اس کے علاوہ بھی جو بھی مسائل جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی حل بھی کرے گا اور ان کے لیے بہت آسانیاں بھی ہوں گی. چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں آیت کریمہ, اور 313 مرتبہ اس کو ذرا تعداد کے ساتھ پڑھیں, بہت فائدہ ہوگا. آمین آمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کو یہ پڑھا کریں انشاءاللہ. آپ نے سن لیا ہے میری بہن, آپ کو میاں صاحب نے بتائے ہیں یہ کچھ وظائف کی صورت میں. اپنے بھائی صاحب کے لیے آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ, اور وہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں, خود بھی اگر پڑھنا چاہیں تو وہ خود بھی پڑھیں. اور اس کلام پاک کے صدقے میں انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو اچھا رشتہ اور خوبصورت رشتہ اور نیک رشتہ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ کے بھائی کے لیے آئے, اور وہ خیر و عافیت سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں انشاءاللہ العزیز. مزید آگے بڑھتے ہیں جی, دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ہیں کالر, ان سے ہم بات کریں گے اور کیا سوال کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم جی. بات نہ حالات گھر کے بڑے خراب ہے. اللہ خیر کرے. ٹی وی کا والیوم ذرا بند کریں آپ. جی ہلو. اچھا جی, چلیں جی, کال کٹ گئی ہے. سالار کی بات نہیں مانتے اصل میں لوگ, تو ہمارے جو سالار صاحب ہیں وہ آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ ٹی وی کا والیوم بند کریں, مہربانی کریں. کافی ٹائم وہ آپ پہ لگاتے ہیں کہ آپ ٹی وی کا والیوم بند رکھا کریں, لیکن آپ لوگ
جو ہے وہ بالکل بھی آواز خود سننا بھی چاہتے ہیں، ٹی وی پہ کیسی آتی ہے؟ اصل میں خود سنیں گے تو پھر کس کی سنیں گے؟ بات یہ ہے کہ ہماری بھی سن لیں، ہم کس لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، رہنمائی کے لیے بیٹھے ہیں، پروگرام رپیٹ میں دیکھ لیا کریں، یوٹیوب پہ دیکھ لیا کریں، ہاں اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال چلیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے جی، یہ بھی اب حصہ ہو چکا ہے یہ بات ہمارے پروگرام کا کہ آپ وہ کہتے رہتے ہیں ہم۔ نیکسٹ کالر ہے جی، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں جی، کہاں سے؟ ملک اظہر وحید بات کر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ قصور، تحصیل سونیا سے۔ جی میرے محترم فرمائیے گا۔ بس کوئی مالی اعتبار سے کوئی اللہ تعالی شانہ کی طرف سے کوئی آسانی معاملہ ہو جائے، قرض بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیا جائے یا کوئی عمل ایسا۔ اچھا جی، اچھا جی، کیا کرتے ہیں آپ کاروبار کام وغیرہ میرے بھائی؟ بیسیکلی ذمہ دار ہیں اور ساتھ پولٹری کا ہے کاروبار، ٹھیک ہے، ساتھ پراپرٹی کا کوئی چھوٹا موٹا ہے ساتھ۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا جی، چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں، قبلہ شاہ صاحب آپ کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ جی حضور۔ یہ اظہر صاحب کے لیے مشورہ یہ ہے، کاروبار تو ان کے ہیں برکت والے، دو کاروبار جنہوں نے بتایا نا، زراعت میں بھی برکت ہے بشرطے کہ بندہ عشر ادا کرتا رہے، اور عشر ہر فصل پہ عشر دینا ہوتا ہے، تقریباً فصلیں 6 ماہ کی ہوتی ہیں، تو ہر 6 ماہ بعد جب فصل اٹھائیں اس کا عشر ادا کرنے کا مزاج بنا لیں۔ زراعت میں اتنی برکت ہوگی کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور جو دوسرا کام ان کا ہے پولٹری کا، ظاہر ہے وہ بھی پرندوں کو پالنا، اور پھر یہ بھی ایک برکت والا کام ہے۔ تو آپ ایک کام کریں اور وظیفہ اس کے بعد کریں، آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ وہ کیسے؟ آپ پرندوں کو دانہ ڈالا کریں، عام پرندوں کو باہر قبرستان میں چلے جائیں یا باہر کسی میدان میں صبح کے وقت کچھ دانہ لے لیں، حسب توفیق جتنا بھی ہو، آدھ پاؤ 1 پاؤ، وہ دانہ جا کے آپ پرندوں کو ڈالنے کا معمول بنا لیں۔ بلیاں نظر آ جائیں ان کے لیے آپ کوئی نہ کوئی دودھ ان کے لیے یا اس طرح کی کوئی چیز، گوشت کچھ لے کر، تو یہ چیزیں تھوڑا سا معمول بنائیں، اس سے آپ کے رزق میں بے انتہا اضافہ ہوگا۔ وظیفہ میں آپ کو ایک عرض کر دیتا ہوں، نماز کی پابندی امید ہے آپ کرتے ہوں گے، اور کریں گے تو برکت ہوگی رزق میں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بڑا واضح طور پہ یہ بات فرما دی ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، سلطانی صاحب اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اور دوسرے مقام پر فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یعنی نماز بھی اللہ کے ذکر کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو نماز کی پابندی جو شخص نہیں کرتا تو اس کی کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، تو گلہ نہ کرے، شکایت نہ کرے کہ وہ خود اپنا کاروبار نہیں چلانا چاہتا۔ تو امید ہے آپ نماز کی پابندی کرتے ہوں گے، تو فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، بہت آسان وظیفہ ہے، 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اظہر بھائی آپ یہ وظیفہ شروع کریں، مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قوی امید ہے آپ کی کاروباری معاملات بہت بہتر انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ مزید دیکھتے ہیں جی، کالر نیکسٹ ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، سنے وہ لائن غالباً ان کی ڈراپ ہو گئی ہے، کافی دیر سے وہ شاید ہولڈ پہ تھے، دوبارہ آپ کی ملے گی کال تو انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور بات کر لیں گے۔ اصل میں علماء جب وضاحت کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزوں کی تفصیل میں جانا پڑتا ہے، تو کچھ تھوڑا سا آپ لوگ پھر انتظار بس کیا کریں، وگرنہ آپ کے سامنے ہی ہے، ہم تو کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد آپ لوگوں کی کالز شامل کی جائیں، کیونکہ کالز بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ لوگوں کی، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کال شامل کی جائیں۔ بہرحال جی مزید دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب اور بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں ندیم بول رہا ہوں۔ جی ندیم صاحب۔ میری پھپھی کی بیٹی ہے جی، اس کا نام ہے آسما۔ اچھا جی، آسما اسلم، ٹھیک ہے۔ اس کا ہم رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، جب بھی ڈھونڈتے ہیں نا تو اللہ پاک کی طرف سے پتہ نہیں رضا نہیں ابھی تک ہے، اللہ پاک کرم کرے اس بچی پہ، وہ رشتہ فائنل ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، 5 سال ہو گئے ہم اس سلسلے میں بڑے پریشان ہیں، بچی کی عمر گزرتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے دعا کرنی ہے، کوئی استخارہ ہے تو ہمیں بتایا جائے۔ کیا نام کیا بتایا بچی کا؟ آسما اسلم۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے میرے محترم، ہم انشاءاللہ جواب بھی دیتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور جہاں تک رہی بات دعا کی، انشاءاللہ وہ سب کے لیے ہوتی ہے اجتماعی طور پہ، تو اس میں انشاءاللہ آپ کی اس بیٹی کے لیے، اس بچی کے لیے بھی دعا کروائیں گے. اللہ کریم اس کے نصیب اچھے کرے. کچھ بتائیے میاں صاحب ان کے لیے جو رشتے کے لیے. اس کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک تو جیسے پہلے کہا تھا آیت کریمہ بیٹی سے کہ خود پڑھے، اور اس کے ساتھ اضافہ تھوڑا سا کر لے کہ سورۃ یاسین ایک مرتبہ ضرور دن میں پڑھ لیا کرے، کسی وقت بھی پڑھے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سارے بہتری کے دروازے کھولے گا، اور انشاءاللہ بہت اچھے اس کے لیے اسباب بنیں گے. تو آیت کریمہ 313 مرتبہ کی زندگی روٹین بنا لیں. بڑا مختصر سا ہے، 15 منٹ لگتے ہیں سارے. اور ایک مرتبہ سورۃ یاسین ضرور پڑھ لیں کسی وقت بھی، جس وقت اس کی آسانی ہو. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی اللہ خیر فرمائے، اس کے نصیب کھولے اللہ، اور اس کے لیے بہتر اسباب پیدا ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. مزید ہم بڑھتے ہیں جی، آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی جی؟ جی میں صبا بات کر رہی ہوں جڑا والا سے. جی بتائیے. جی میں یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے جو بھی ہم مطلب کہ کام نہیں ہمارا کوئی میرا بھائی کر رہے ہیں، اگر ایک کرتا ہے تو پھر وہ چلتا نہیں ہے. اچھا جی. تو ایک ہم کہتے ہیں بڑے بھائی کو. چلے جی، لائن آپ کی کٹ گئی ہے اور آپ کے بھائی کام نہیں کر رہے، وہ کام کرنا چاہیے. تو کچھ بتائیے جی ان کے کاروبار کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے کچھ جذبہ ایسا پیدا ہو کہ کاروباری حوالے سے. میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں جی کہ احساس ذمہ داری بچوں میں تب پیدا ہوگا جب ہم ان کی کونسلنگ باقاعدہ کرتے رہیں گے اور ذہن سازی کرتے رہیں گے، تربیت کریں گے. تو دعا گو ہم ہیں، آپ بھی دعا کریں، اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اپنے والدین سے کہیں کہ وہ آپ کے بھائیوں کے لیے دعا کریں. تو میری بہن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. جہاں تک وظیفہ آپ نے پوچھا ہے تو وظیفہ کر دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی ساتھ کی جائے، اور درود پاک دن میں کم از کم 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھیں اور درود پاک پڑھتے رہیں. ٹھیک، اس سے زندگی میں برکتیں آتی ہیں. ٹھیک. تو جو بھائی کہنا نہیں مانتے اور کام نہیں کرتے، سست ہیں یا قہارو، اللہ تعالیٰ کے اس میں گرامی جی ہے. بہتر. آپ بہن ہیں، آپ پڑھیں یا والدہ پڑھیں، اور لمٹ کوئی نہیں ہے. چند مرتبہ پڑھنے کے بعد سینے کی طرف پھونک مار دیا کریں اس بھائی کے. انشاءاللہ ان کے مزاج میں نرمی آ جائے گی اور کام شام کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی میں بینا بولی اسلام آباد سے. جی میری بہن بینا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی شکر اللہ کا. یہ مجھے نا آج کل یہ خارش اور لفظی کا مسئلہ ہوا ہے، اس کے لیے مجھے کچھ بتا دیں. یہ کرونا پھیل رہا ہے کہ اس سے بچے رہے اور علاج میں بھی آسانی رہے. ابھی ڈاکٹر سے نا میں نے واٹس ایپ پہ دوائی وغیرہ پوچھی ہے، تو ہاسپٹل بھی نہیں جا سکتے. اگر علاج کرانے یا ٹیسٹ کروانے بھی جائیں تو وبا نہ لگے، تو اس کے لیے گھر میں کوئی باہر سے بھی آئے تو وبا نہ لگے، اس کے لیے کچھ بتائیں گے، صحت تندرستی رہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم جواب دیتے ہیں آپ کو. میری بہن بینا اسلام آباد سے ہمیں اکثر کال کرتی رہتی ہیں. اللہ کریم آپ کو صحت دے، ہماری دعا ہے. آپ اپنے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں، اور بھی کافی چیزیں جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے یا جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے رہنمائی آپ لیتی ہیں. تو قبلہ شاہ صاحب بھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ہر دفعہ، تو وہی کریں گے انشاءاللہ. آج بھی آپ کو بتا دیں گے کچھ انشاءاللہ. میری بہن نے میرے خیال میں کرونا کے حوالے سے کچھ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے ہم دعا گو ہیں. تو میری بہن آپ کے لیے بھی اور پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں تک ہمارا پروگرام پہنچ رہا ہے تو دیکھنے والے ہیں ان سب کے لیے یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت ایک آیت مبارکہ ہے سورہ انعام 7ویں پارے کی آیت نمبر 17 اور 18. یہ دو آیتیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں. سورہ انعام ہے 7واں پارہ ہے، آیت نمبر 17 اور 18. ان دو آیتوں کو پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. یہ 9 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے اور اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے. اور یہ خود پئیں، پانی پر دم کر کے اپنے گھر کے تمام افراد کو، بزرگوں کو، بچوں کو پلائیں. ہر شخص کرے، جو مریض ہیں وہ بھی کریں،
اور ویسے بھی حفاظت کے لیے اسے پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ جو مریض ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے گا، اور ویسے جو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ انہیں اس وبا سے محفوظ رکھے گا. بہت سارے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا گیا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے شفا یاب ہو چکے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں اس بات کو، ان آیات کو اپنے حلقے میں بتائیں اور اس کو پڑھیں. قرآن شفا ہے، مومنوں کے لیے شفا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس وبا سے محفوظ رکھے گا. آمین آمین. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. ہم دیکھتے ہیں جی، مزید آگے بڑھتے ہیں. جو کالر ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں ست گل کر رہی ہوں. ٹی وی کا والیوم ذرا بند کر دیں. اپنی نا چھوٹا ہے وہاں سے رشتہ نہیں اچھا ہے، مناسب نہیں لگتا، بڑے پریشان ہو جی. کس کا رشتہ ہے دیکھنا ہے؟ اپنی بہن چھوٹی کا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس واسطے بڑے پریشان ہے، کوئی دعا کرو. کیا نام ہے بہن کا آپ کی؟ مہوش رانی. اچھا جی ٹھیک ہے جی. جی جی چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں جی. بہت شکریہ. آپ نے کال کی ہے اپنی بہن کی رشتے کے لیے، غالباً آپ سوال کر رہی تھیں. مہوش نام آپ نے بتایا ان کا، تو کچھ وظائف میاں صاحب ہو سکے تو ان کی بھی بہن کے رشتے کے لیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اسی طرح کا ایک مسئلہ تھا کہ یہ بہن بھی اسی کو آگے بڑھائیں. 313 مرتبہ آیت کریمہ روز پڑھا کریں اور ایک دفعہ سورۃ یاسین تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ساری آسانیاں اور بہتری فرمائے گا، اور انشاءاللہ ان کا رشتہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے طے پا جائے گا. آیت کریمہ یہ روٹین بنا لیں، بڑا مختصر سا ہے، اس کو روٹین بنا لیں، اس کو پڑھا کریں، اور سورۃ یاسین ضرور پڑھیں. انشاءاللہ بڑی جلدی یہ معاملات ان کے سارے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ جی. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. مزید دیکھتے ہیں جی آگے. ہم نیکسٹ کالر ہیں، ان سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم جی. ہلو. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں ہیرا بات کر رہی ہوں ضلع بکر سے. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ 4-5 سال ہو گئے ہیں میرا نکاح ہوا ہے جی. مطلب اپنے رشتے داروں سے باہر ہوا ہے نا. اچھا جی. تو ابھی بہت مسئلہ چل رہا ہے اور وہ رشتہ مجھے لگتا ہے کامیاب ہی نہیں ہو رہا. پتہ نہیں وہ ہماری باتیں نہیں مانتے، ہم ان کی نہیں مانتے. پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اتنا ٹینشن ہے مجھے. نکاح ہوا ہے ادھر ہمارا. یعنی ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. وہ ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کرتے ہیں. اور لڑکے کا نام جمیل ہے. ٹھیک ٹھیک. ہاں تو ابھی ہم رخصتی نہیں ہوئی ہے اور گھر میں بھی بہت پریشانی رہتی ہے ہر وقت. اچھا جی اچھا جی. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. آپ کا سوال مہربانی کریں، بڑی مشکل سے کال ملی آپ کی. آپ پریشان نہیں ہو میری بہن، آپ انشاءاللہ پروگرام دیکھیے. ابھی آپ کی ہم رہنمائی کر دیتے ہیں. اور جو آپ نے سوال کیا ہے، جو آپ نے ساری ڈیٹیل بتائی ہے رشتے کے حوالے سے، نکاح کے بعد رخصتی ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. اب کیا معاملات ہیں آپ کے آپس میں، خیر یہ تو ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن جو بہتر ہوگا شاہ صاحب وہ آپ کو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں جی، کسی کی بیٹی کو نکاح کی صورت میں مقید کر لینا اور پھر رخصتی نہ کرنا، یہ بھی ایک زیادتی ہے. تو اب معاملات کیا ہیں آپس میں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اگر نکاح کے بعد پھر رخصتی نہیں کر رہے اور پھر مسلسل ویٹنگ ہے تو یہ تو اچھا رویہ نہیں ہے. تو میری بہن، آپ اس کے لیے ایک وظیفہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، وہ کریں. اس کی برکت سے انشاءاللہ ان کے دل میں رحم آئے گا اور وہ معاملات کو انشاءاللہ دیکھیں گے بہتر انداز میں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یہ دن میں کسی بھی وقت 500 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے. باوضو ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. 500 مرتبہ 5 تسبیحیں اس کی پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ جب تک کام نہیں ہوتا یہ پڑھتی رہیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا اور معاملات انشاءاللہ بہتری کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے جی. مزید دیکھتے ہیں جی آگے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ جی، اللہ کا شکر. جی میں پشاور سے بول رہا ہوں امتیاز. جی میرے محترم. اور یہ میں نے بات کرنی ہے آپ سے کہ یہ میری بیوی بہت سخت بیمار ہے جی. اس کو ٹمپریچر ہے اور سینہ بھی خراب ہے اور دوائی وغیرہ بھی کھا رہی ہے. اچھا. تو آرام اس کو نہیں آ رہا. اب وہ اس طرح وظیفہ میں بدلا دیں
تاکہ اس کو ذرا آرام آ جائے. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ میرا جسم بار ٹائم درد کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ مجھے ذرا کچھ بتلا دیں. اچھا جی. تو بیوی میری ذرا بیمار ہے، اس کے لیے آپ ذرا وظیفہ بتلا دیں، مہربانی ہوگی کہ وہ کسی چیز پہ دم کر کے پی لے، اس کو آرام آ جائے. ذرا میڈیسن وغیرہ کھا رہے ہیں ہم، ڈاکٹر پہ بھی ہم گئے ہیں لیکن آرام نہیں آ رہا. تو ذرا مہربانی کریے. ٹھیک. پیر صاحب سے ذرا پوچھنے ہیں. جی بہتر ہے، بہتر ہے جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا. انشاءاللہ آپ کو رہنمائی شاہ صاحب کر دیتے ہیں. آپ کی وائف کے بارے میں بھی آپ نے جو سوال کیا اور اپنے بھی حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، دونوں کو صحت یابی والی زندگی دے پروردگار. جہاں تک رہی بات بیماری کی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ ہم ریفر کرتے ہیں شاہ صاحب. اچھا، ایک تو مشورہ میں دوں گا اپنے تمام دیکھنے والوں کو کہ جسے پہلے کوئی وظیفہ بتایا جائے تو کوشش کیا کریں کہ جو صاحب بتاتے ہیں، کیونکہ ہمارے سکالر بھی مختلف ہوتے ہیں، تو یاد رکھا کریں. جنہوں نے بتایا ہو کوشش کریں جب وہ پروگرام میں ہوں اسی دن کال کریں اور وہ بات، وہ وظیفہ بتائیں کہ ہم نے کال کی تھی اور یہ وظیفہ بتایا گیا تھا. بالکل ٹھیک. اس سے یہ ہوگا کہ بعض اوقات ہم وظیفہ بتاتے ہیں اور ایک عرصے بعد پھر اس سے اگلا وظیفہ یا اس سے اگلا علاج بتانا ہوتا ہے. اور اگر اس طرح سے تبدیل کر کر کے وظائف مسلسل کیے جائیں تو اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا. تو امتیاز صاحب پہلے بھی 1-2 مرتبہ کال کر چکے ہیں. اب یہ علم میں نہیں ہے کہ انہیں کیا کیا وظائف بتائے گئے تھے، انہوں نے ذکر نہیں کیا. تو آپ سر دست یہ کریں، آپ جیسے بتا رہے ہیں آپ کی اہلیہ کا مجھے یاد ہے پہلے بھی آپ نے یہ ذکر کیا تھا، تو آپ یہ کریں کہ کسی چینی کے برتن پہ، مٹی چینی جسے کہتے ہیں ہم، سفید پلیٹیں ہوتی ہیں، پیالے ہوتے ہیں، تو کوئی پلیٹ لے کر نا اس کے اوپر روزانہ کالے مارکر کے ساتھ، بلیک مارکر کے ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ مکمل لکھنی ہے. اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے نیچے آپ نے سورہ فاتحہ اعراب دیکھ کر قرآن پاک کو کھول کے سامنے رکھ لیں اور پھر اعراب دیکھ کر آپ نے سورہ فاتحہ مکمل لکھنی ہے. اور اس پلیٹ میں پانی ڈال کے وہ پانی گلاس میں نکال لیں، اس پانی کو آپ بانٹ لیں، میاں بیوی دونوں پئیں اور پورا دن اسے پیتے رہیں. اگلے دن پھر اسی طرح سے پلیٹ پر وہ سورہ فاتحہ لکھیں. یہ عمل آپ نے 41 دن تک کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز وہ جو صحت کے معاملات ان کے ہیں ڈسٹرب ہیں وہ سارے انشاءاللہ بہتر ہو جائیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں گلشن بی بی ہاں، شاہ پر پنڈ ہے، اور تو میں بات کر رہی ہوں. میں نا قرآن پاک جب پڑھنی ہوں تو گھر چ بے سکونی جی رہندی، جو میں قرآن پاک پڑھن لگنی ہے نا مینوں اتوں نیند آ جاندی، پتہ نہیں لگتا میں کتنے میری انگل کتنے لفظ دے. بڑی کوشش کرنی ہے، دوبارہ وضو کرنی ہے، دوبارہ اٹھ کے بہنی ہوں. لیکن میں ماشاءاللہ بہت قرآن پاک رات میں پڑھتی ہوں، سرگی والے بھی، پیشی والے بھی. ہن میرے کو نہیں، میرے لین جہی ہے نا وہ جی ایک لین گڈی تو لے کے جاتی ہے، اللہ مہربانی کر، گھر چ بے سکونی رہندی. اچھا سیدھی کرنی ہے پٹھی کر بچے سمجھ دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. چلیں انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں، آپ پریشان نہیں ہوں. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. ہماری مائیں اور یہ جو پرانے وقت کی عورتیں ہیں بڑی سادہ اور اس حوالے سے انداز اور پھر سارے معاملات زندگی کے. تو بہرحال قرآن پاک کو آپ پڑھتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے اور تسلسل سے پڑھ رہی ہیں اور پڑھنا چاہتی ہیں. تو کچھ مطلب وضو کے حوالے سے انہوں نے سوال اصل میں کیا ہے، تو کچھ میاں صاحب آپ رہنمائی کر دیں ان کی. مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ پختہ ایک تو میں رہوں اس حوالے سے. جب پڑھتی ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھا کریں اور اس کو 3 مرتبہ پڑھ کے شروع کیا کریں. بیسیکلی وہ نیند کی وجہ غلبہ رہتا ہے اور اس طرح کوئی چیز ان کے ساتھ معاملہ رہتا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کو شروع کریں. اور ایک جو دوسری پریشانی کے لیے یا مسبب الاسباب، اس کو کھلا پڑھتی رہیں، جتنا مرضی مرتبہ پڑھیں. یہ ورد کیا کریں یا مسبب الاسباب. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. انشاءاللہ اللہ کریم اپنا کرم فرمائے جی. ہماری دعا ہے انشاءاللہ العزیز. مزید دیکھتے ہیں جی، آگے بڑھیں گے. کالر ہیں جو نیکسٹ، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ سر میری قرض میں نے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی بات کریں. میرا ایک مسئلہ ہے یار، میرا گھریلو مسئلہ ہے تھوڑا سا. میری جو مسز ہے نا جی وہ مجھ سے سچ نہیں بولتی. سچ وہ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو آئی ہیں جی
جسے مجھے یقین ہے، اور وہ بار بار جھوٹ 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 پہ جھوٹ بولی جا رہی ہیں، جس سے گھر کا ماحول پوری طریقے سے ڈسٹرب ہو گیا ہے. سمجھ آئی نا؟ وہ مجھے ہر بات پہ جھوٹا کرتی ہے، حالانکہ میں ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سر اب رہنمائی کیجیے گا. چلے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. ایسی چیزیں ہیں جو میں نے. ٹھیک ہے آپ کا سوال ہم سمجھ گئے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور مجھے اس حوالے سے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے کال کر کے رہنمائی لینا چاہیے مطلب علماء سے، اور جو آپ نے یہ سمجھا ہے اچھی بات ہے. مطلب کوئی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے آپ چاہ رہے ہیں کہ رہنمائی ہو جائے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں. تو بس ان کو ہو سکتا ہے شک بھی ہو یا کچھ غلط چیزیں بھی ہوں کہ ان کی وائف ان کے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں. دیکھیں جی، مس انڈرسٹینڈنگ تو ہو جاتی ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے. تو ظاہر یہ پریشان تھے، انہوں نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا ہے. بالکل. تو پیارے بھائی، ظاہر آپ کے لیے پریشانی والی کیفیت ہے جو آپ بتا رہے ہیں. تو آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ یا بدوح، اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہے، اسے 7 مرتبہ پڑھنا ہے یا 11 مرتبہ، اور پڑھنے کے بعد پانی پر آپ نے دم کرنا ہے. اس پانی میں سے 1 گھونٹ آپ نے خود پی لینا ہے، اور جو باقی پانی بچے وہ آپ نے اپنی مسز کو، اپنی وائف کو وہ پلانا ہے. ٹھیک. روزانہ یہ عمل کرنا شروع کر دیں، اور جب وہ سوئی ہوئی ہوں اس وقت آپ نے یا قہارو پڑھ کے ان کے سینے کی طرف پھونک مارنی ہے روزانہ. انشاءاللہ العزیز قوی امید ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. آپ نماز پڑھنا شروع کریں، نماز کی پابندی کریں، اور ایک آیت مبارکہ ہے 19ویں پارے میں، 19ویں پارے کا پہلا روبہ یعنی پہلا پاؤ وہاں پہ مکمل ہو رہا ہے، سورت بھی ختم ہونے والی ہے. وہاں پہ یہ آیت ہے والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ آیت مبارکہ آپ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ گھریلو زندگی کے حوالے سے مطمئن ہو جائیں گے، سکون آ جائے گا آپ کی گھریلو زندگی میں انشاءاللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. جواب آپ تک پہنچ گیا جی، آپ کو بتا دیا گیا ہے. ہم دعا بھی کریں گے اللہ کریم آپ کے لیے آسانی پیدا کرے انشاءاللہ. مزید دیکھیں گے آگے، ہم بڑھتے ہیں. نیکسٹ کالر جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں بھائی قصور سے فاطمہ بات کر رہی ہوں. جی بتائیں میری بہن، کیا سوال ہے؟ بھائی میری نا ڈیورس ہو چکی ہے، وہ جلدی سے شادی ہوئی تھی، تو اب مجھے کوئی وظیفہ بتائے. میرا نیک سا بن جائے، گھر میں بھابھی مجھے نہیں رکھنا چاہتی، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا لیں جلدی سے، کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے. اچھا جی. تو میں پڑھی نہیں ہوں کام پر اتنا، تو مجھے کوئی چھوٹا سا وظیفہ بتائے. اچھا چلے ٹھیک ہے میری بہن، ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں. اور انسان جب ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، بالکل تندرست ہوتا ہے، صحت یابی اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، تو ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر بندہ یہ جملہ کہے تو پھر میرے خیال سے اس کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دے. اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھی ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور صلاحیت دی ہے، سارے معاملات کو آپ سمجھتی ہیں، تو کوشش کریں جتنا ہو سکے آپ آسانی سے بے شک قرآن پاک کو پڑھنا چاہیں، لیکن پڑھیں ضرور. تو رہی بات آپ کے رشتے کی، اور دوبارہ سے ڈائیورس کے بعد جو آپ چاہ رہی ہیں، تو کچھ آپ میاں صاحب بہن کی رہنمائی کریں تاکہ اپنی زندگی کے معاملات کو چلا سکیں. کیونکہ بیٹی نے پہلے کہہ دی مختصر سا. جی میں وہی اس کی وضاحت میں نے کی. بیٹی آپ نا 101 مرتبہ تو درود پاک تو روٹین رکھیں. اس لیے روٹین کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ضرور پڑھا کریں. اس کی برکتیں ہیں، ہم سب کو پڑھنا چاہیے، وظیفہ کے طور پہ نہیں، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے. کم از کم 101 مرتبہ پڑھیں. اور بیٹا آپ بہت آسان سا ہے یا حیو یا قیوم، جو بڑا ہی مختصر سا ہے اور ہر بندے کو یہ یاد بھی ہوتا ہے. اس کو 313 مرتبہ روز پڑھیں، یا حیو یا قیوم. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی زندگی بہتر فرمائے اور آپ کے لیے بہتر اسباب پیدا فرمائے. آمین جی آمین. ہماری دعا ہے جی انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر اپنا کرم فرمائے. مزید دیکھیں گے جی، آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں سناب عرض کر رہا ہوں لاہور سے. جی میرا بڑا بیٹا جو ہے تمیز بہت ہے، نشہ بھی کرتا ہے، گھر کا سکون اس نے برباد کیا ہوا ہے.
خدا کے لیے اس کی کرے کوئی وظیفہ بتا دے. میں بہت وظیفے کر چکا ہوں مگر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا. واقعہ میں ملازم بھی ہوں, دل اس کا کرتے ہی نہیں ہے. جواب لاہور سے کام پہ دل ہی کرتے نہیں, وہ کام پہ جاتا ہی نہیں ہے. آوارہ گردی بہت کرتا رہتا ہے. اللہ مہربانی کرے جی, ہم انشاءاللہ رہنمائی اس کا نام شاہد خان ہے. اچھا جی, آپ پریشان نہیں ہو بالکل بھی میرے محترم. آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کریں, التجا کریں, اور وہی کریم ہے, وہ کرم فرمانے والا ہے. جواب آپ کو ہم انشاءاللہ دیتے ہیں. اور یقین جانیے کہ اس قدر دکھ اور مایوسی اس حوالے سے ہوتی ہے کہ جوان بیٹا ہو اور پھر آگے سے باپ کے جملے ایسے ہوں, اور پھر آپ کی کنڈیشن اور آپ کی حالت بھی بتا رہی ہے کہ آپ کے دل میں کس قدر دکھ ہے. ظاہر ہے جب بیٹا اس طرح کے معاملات میں لگ جائے تو ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. تو کچھ بتائیے شاہ صاحب ان کے لیے کچھ رہنمائی. بیٹے کے لیے اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ والدین اپنے بیٹے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں اور وہ رو رہے ہیں, اور یقیناً ان کے رونے کی وجہ یہی ہے کہ بیٹا اگر آج نہیں سمجھے گا تو زندگی میں پریشانیاں اور مصیبتوں کا شکار رہے گا. وہ تو اپنی اولاد کے سکون اور چین کے لیے بے چین رہتے ہیں. تو بڑا آسان سے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں, اور سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ دعا ہے. والدین کی دعا, رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی اللہ رد نہیں فرماتا. ثلاث دعوات مستجابات, 3 دعائیں ہر صورت قبول ہوتی ہیں. دعوت المظلوم, دعوت المسافر و دعوت الوالد علی الولد. مظلوم کی دعا, مسافر کی دعا, اور والدین کی اپنے اولاد کے حق میں دعا, یہ کبھی رد نہیں ہوتی. آپ جو دعا کریں گے وہ یقیناً اللہ قبول فرمائے گا. سلام قولا من رب رحیم, بیٹے کا تصور کر کے دن میں لا تعداد پڑھتے رہے. لا تعداد جب میں کہتا ہوں, دیگر مشائخ کا, علماء کرام کا, مجھے نہیں, میں جب کسی کو لا تعداد کا لفظ کہتا ہوں تو کم از کم 1000 سے زیادہ ہونا چاہیے. یعنی 1000 مرتبہ سے زیادہ یہ پڑھیں, دونوں میاں بیوی پڑھیں, یعنی ماں باپ دونوں پڑھیں. سلام قولا من رب رحیم, بیٹے کا تصور کریں, بیٹا سامنے آ جائے تو پھونک مار دیا کریں, انشاءاللہ فرما بردار ہو جائے گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب. ناظرین محترم, پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. آخر میں دعا ہر روز کی طرح انشاءاللہ ہم گزارش کریں گے. قبلہ شاہ صاحب آپ دعا فرمائیے اور ہم آپ لوگوں سے اجازت لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ حضور. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. یا رب العالمین, آج کی اس بزم میں ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی ہیں, مسائل کے حوالے سے پریشان ہیں, میرے مولا تمام کالرز کی پریشانی اپنے حبیب پاک کے صدقے یا اللہ حل فرما. جو تنگ دست ہیں میرے مولا ان کی تنگ دستی دور فرما. جو بے روزگار ہیں میرے مولا رزق حلال وافر عطا فرما. جو پریشان حال ہیں میرے مولا ان کی پریشانیاں دور فرما. جو اپنے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں میرے مولا نیک اسباب پیدا فرما. یا رب العالمین, اپنے حبیب مکرم شفیع معظم رحمت کائنات مفخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کورونا وبا سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرما. ہمارے ملک پاکستان کو اس وبا سے محفوظ فرما. یا اللہ, ہمارے وطن کے باسیوں کو اس وبا سے لڑنے کے لیے احتیاط کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین, ہمارے اس پروگرام استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم کی خیر فرما. یا رب العالمین, کوہ نور چینل کی انتظامیہ, انصاری برادران, ان کی تمام فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا میرے مولا. یا اللہ کریم, عاقل طیب و ثنا کے صدقے جن کے والدین حیات ہیں خدمت کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے میرے مولا کامل مغفرت فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دست و دامان آل رسول. الہی خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں میرے مولا, جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.